अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम। हाँ अख्तर मीर साहब कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का करम है। सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के सिंध टीवी के इस स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और इत्तेफाक ये कि आज ही आपने इफ्तिताह किया, पहला इंटरव्यू आपका हो रहा है। और हकीकत में ये मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे गुलिस्तान स्काउट्स में। और यहाँ हमने अपने एसोसिएशन को सोशल मीडिया पे फ़रोग देने के लिए, जहाँ हम वेबसाइट हमने बना रहे हैं, हमारे पेजेस चलते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडियो भी हो जहाँ मुख्तलिफ लोगों से हम गुफ्तगू करें। आप तशरीफ़ लाए, आपने इफ्तिताह किया, शुक्रिया। आज आपने देखा होगा हम डिफरेंटली एबल स्काउट्स अग्नोरी कर रहे हैं, कैसा लगा? अख्तर मीर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे साथियों का, और सैयद मुमताज़ अली शाह साहब का जो हमारे प्रोविंशियल चीफ हैं। और मैं यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये उन्हीं की सपोर्ट से माशाल्लाह ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे हुई। और मैं जितने भी मेरे साथी हैं स्काउट्स के, ख़ास करके अख्तर मीर साहब और उनकी सारी टीम जो हम वक्त और तनदही से स्काउट्स की खिदमत करते रहते हैं, और उनकी मेहनतों की वजह से माशाल्लाह गुलिस्तान स्काउट्स वाकई गुलिस्तान बन गया है, और हमारा हेडक्वार्टर भी बड़ा खूबसूरत बन गया है। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी स्काउट हेडक्वार्टर्स हैं, हमारा स्काउट हेडक्वार्टर सबसे खूबसूरत है। बिल्कुल। ये मेरी टीम के लिए, मेरे दोस्तों के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ। जहाँ तक स्काउट एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2014 में बड़ी जमहूरी से इफ्तिताह किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र रुका नहीं, और हर साल नई नई चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्पेशली एबल्ड बच्चों की तीसरी जी। मीट है, एक्टिविटी है, ये भी हमारे इज़्ज़त हमारे सिंध के स्काउट्स के हिस्से में आई। तो मैं अख्तर मीर साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी। और मैं ताहा फारूकी साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मदद इस सिलसिले में काफ़ी रही है ऑर्गेनाइज करने में। और मैं फिर सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मदद हमें हर मौके पर इसमें कोई शक नहीं सर कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे जो कंस्ट्रक्शन या जो डेवलपमेंट है उसको बहुत सपोर्ट मिली है हमें। बहुत सारे लोग दुनिया में काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उनके काम कैसे पहचाने जाते हैं। आप वो खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिन्होंने स्काउटिंग के लिए स्काउट ऑडिटोरियम बनाया, शिकारपुर का हेडक्वार्टर बनाया, आपने खैरपुर के अंदर स्पोर्ट्स के हॉल बनवाए, और ये गुलिस्तान स्काउट्स में मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कैसा लगता है आपको अपने नाम से ये चीज़ें मौसूम हैं? अख्तर मीर साहब, नाम और इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के बेशक। बाबरकत नाम के साथ है, और इंसान की अपनी तो कोई हैसियत नहीं होती। और वैसे भी ये सारी खुदाई अल्लाह की है। और हाँ, ये इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की तरफ से कि वो कहते हैं कि खलीफे का रुतबा हमें मिला हुआ है, खिदमत करने का, खिदमत गुजार करने का। उसके लिए अल्लाह ने हमें चूज़ किया, हमें उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने रब बारी ताला का शुक्रगुजार हूँ। आप वाली बात के जो लोग काम करते हैं, 11 साल पहले हमने ये सफ़र, मैंने तो कम अज़ कम 2011 में आपकी दावत पे ये सफ़र शुरू किया था। बहुत कम इल्म था, वैसे ही मैं बहुत ला इल्म कम इल्म आदमी हूँ, मगर स्काउटिंग के बारे में मुझे बहुत कम इल्म था। मगर आपके साथ रह रहे के आपकी कंपनी में और बाकी जो मेरे वो सारे दोस्त हैं उनकी कंपनी में रह के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शौक़ हुआ। सिर्फ ये कि बच्चों से बड़ा प्यार है, तो इनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मुनासिब उनके साथ गपशप रहती है। और ख़ासकर जब इन बच्चों, ख़ासकर जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, इनको देखते हैं तो बड़ी दिल को तक़वियत आती है, बड़ी खुशी होती है कि जब हमने थोड़ी मेहनत की है, मिलजुल के हमने साथ मिल के जो मेहनत की है, उसका ये हमें समर मिल रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि ये बच्चे जिनको हमने डिफरेंटली एबल स्काउट्स कहा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं
یہ مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر چشمہ اتار دوں تو میں ڈسیبل ہو جاتا ہوں، لیکن وہ بچے اس چشمے کے بغیر بھی جو ہے ڈفرینٹلی ایبلٹی رکھتے ہیں. تو ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. 2011 میں آپ اسکاؤٹ تحریک میں سے مطلب وابستہ ہوئے، پروونشل اسکاؤٹ کمشنر منتخب ہوئے، مختلف 3 ٹینور آپ نے پروونشل کمشنر کے کیے. اسکاؤٹنگ میں آپ کو اعلیٰ ترین ایوارڈ جو ہے سلور کیمل اس سے نوازا گیا. کیا بچپن میں کبھی اسکاؤٹ تھے؟ نواب شاہ میں پڑھتا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں. وہاں پہ میرے استاد تھے صادق علی شاہ صاحب، ان کو شوق تھا اسکاؤٹنگ کا، تو ان کے ساتھ ضرور اسکاؤٹنگ کی. ایک دوسرا بڑا نواب شاہ کا اسکول ہے خواجہ اسکول. خواجہ صاحب زیادہ پرو ایکٹیو ہوتے تھے، تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ جی خواجہ اسکول میں یہ بڑی اسکاؤٹس ایکٹیویٹی ہوتی. تو وہ ہمارا چھوٹا سا اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول، پرائمری اسکول تھا، میں وہاں پڑھتا تھا. تو وہاں پہ میں نے ضرور کی. اور اس کے بعد پھر میں لطیف آباد 6 نمبر میں عبداللہ چانڈیو اسکول پرائم وہ بھی تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ بھی اسکاؤٹنگ ہوتی تھی. تو وہاں پہ بھی تھوڑا بہت میری شرکت رہی. آپ نے دو اسکولوں کا خود ذکر کیا کہ جہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر آپ کیڈٹ کالج پٹارو چلے گئے جہاں سے لوگ فوجی بن کے نکلتے ہیں. اس کے بعد آپ نے MBBS کیا، ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، لیکن آپ بیوروکریسی میں آ گئے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ انسان سوچتا ایک چیز ہے، اور جو رب کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ نے میرے حصے میں کافی عزت بہت لکھی. بے شک بے شک. تو الحمدللہ میں میڈیکل میں بھی اچھے اسٹوڈنٹ تھا. سول سروسز میں کیسے آیا یہ تھوڑی لمبی کہانی ہے، کسی وقت سیپریٹ سیشن میں بتاؤں گا. ضرور. ایکسیڈنٹل تھا، اچھا. ایکسیڈنٹل تھا پیورلی، مگر اللہ نے میرے حصے میں یہ عزت بھی لکھی ہوئی تھی. تو الحمدللہ میں یہاں پہ شامل ہوا. تو حادثاتی طور پر آپ اس جانے پائے سول سروس کے اندر. آپ SDM رہے، ڈپٹی کمشنر رہے، کمشنر بھی رہے، سیکریٹری مختلف ڈپارٹمنٹ کے آپ سیکریٹری رہے. اس کے بعد جو ہے آپ فیڈرل سیکریٹری بھی رہے، آپ چیف سیکریٹری بھی رہے، آپ CM صاحب کے بھی سیکریٹری رہے. کہاں پر آپ کو کام کر کے زیادہ اطمینان محسوس ہوا کہ عوام کی پراپر خدمت کا؟ اس سے پہلے میں تھوڑا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. اپنے جو اسکاؤٹس کے نوجوان ہیں جو محنت کرتے ہیں اور شاید کبھی کبھی ہمت ہار جاتے ہیں کہ جی یہ اچیو نہیں کر پا رہا. تو جیسے میں نے بات کہ میں حادثاتی طور پہ سول سروسز کی طرف میرا رخ آیا. اتنی کوئی میری تیاری نہیں تھی، کیونکہ میرا ایک دوست سول سروسز کا فارم بھرا رہتا، تو اس کے شوق میں دیکھا دیکھی میں نے بھی بھر دیا، اور الٹیمیٹلی میرا فارم بھی آ گیا، امتحان دینے بھی پہنچ گیا. کوئی اتنی تیاری نہیں تھی. تو جتنے 11 پیپر تھے شاید اس میں سے 3 پیپر میں نے پڑھے ہوئے تھے، باقی نہیں پڑھے تھے. تو ایک پیپر جب چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں 22 میں سے مجھے صرف 3 سوال آتے تھے. تو میں نے کہ جی صدیق صاحب اب آپ کا گیم اوور ہو گیا، چلیں اٹھتے ہیں، یہ آپ سے پیپر ہونا نہیں ہے. تو میں اٹھ رہا تھا. یہ میں خاص طور سے اپنے ان بچوں کے لیے پیغام ہے جو محنت کرتے شاید کسی وقت نا امید ہو جاتے ہیں. تو میں اٹھ رہا تھا، میں نے کہا جی اس سے آگے تو یہ 3 سوال آتے ہیں، باقی تو مجھے نہیں آ رہے. 11 کرنے تھے. میں نے کہا جی تو کوئی چانس بنتا نہیں. تو میں کہا چلیں اٹھیں، جا کے کینٹین میں چائے وغیرہ پیتے ہیں. تو جیسے میں اٹھا تو میرے پیچھے ایک میری کولیگ بیٹھی تھیں، وہ کسٹم میں سپرڈنٹ تھیں اس وقت. نام میں پرائیویسی کی جیسے نہیں لینا چاہتا. تو کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ سارے پیپر ان کے ساتھ دیے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں. میں کہ جی بی میں تو یہ پیپر نہیں کر سکتا، تو فیل ہو جاؤں گا، تو میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے بڑی ایک اچھا مجھے جملہ کہا. انہوں نے کہا بھائی آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو بھی فیل ہوں گے، تو پیپر دے کر فیل کیوں؟ بہت خوبصورت. اور اس کے اس جملے کہنے پہ میں بیٹھ گیا، اور باقی ہسٹری ہے کہ آپ ہر جگہ کامیاب. اگر وہ مجھے نہ کہتی تو میں اس دن اس پیپر سے اٹھ گیا کینٹین تھا. میں چلے جاتے. میں چلا گیا تھا کینٹین، میں اٹھ گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ اٹھ کے جا رہے ہیں تو فیل ہوں گے.
تو کیا اچھا ہوگا کہ آپ پیپر دیکھ کر فیل ہوں, آپ اٹیمپٹ تو کریں, کیوں جا رہے ہیں. صحیح, اور میں بیٹھ یقیناً گیا. یہ ان کی طرف سے ایک موٹیویشن تھی یہ ان کی جو موٹیویشن آپ تھا. نے مطلب اور قبول باقی کی. جہاں تک آپ نے کہا کہ ویریس پوسٹنگز پہ, تو میرا یہ ایمان ہے کہ سول سروس ہمارے لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہے, اور مجھے اس کہنے میں کوئی نہیں ہے شرم کہ جو تنخواہ ہے ہم لیتے ہیں سول سرونٹس, وہ ہمارے عوام کے ٹیکس کی لیتے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے, فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں, جتنی بھی جان ماری کر سکیں, جتنی کوشش کر سکیں. اور میں یہ پھر اپنے سول سرونٹ بھائیوں کے لیے میسج کروں گا کہ ہمیں کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. وہ بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ آپ کو تنگ بھی کرے گا, مگر آپ کو تنگ ہونا نہیں ہے. آپ کو اس کو یہ بونس دینا پڑے گا کیونکہ وہ ضرورت مند ہے اور اللہ نے آپ کو اس جگہ پہ بٹھایا کہ آپ اس کی مدد کر سکیں. 2011 سے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی تحمل مزاجی, آپ کی قوت برداشت, یہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً ایک افسر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے. آپ ہمارے سندھ سروس کمیشن کے ممبر بھی رہے ہیں. یقیناً بہت سارے لوگ آپ کے پاس انٹرویو دینے کے لیے آتے ہیں. آپ سندھ کے نوجوانوں کو کیا ایسا پیغام دیں گے کہ وہ سول سروس کی جانب آئیں یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں؟ میر صاحب, میں سچی بات یہ ہے کہ جب ان بچوں کے ساتھ ملتا تھا تو اپنے آپ کو بڑا لا علم و کم علم سمجھ پاتا تھا. یعنی کہ جو بچے سچی میں محنت کر کے آتے تھے ان کو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تمام اعلیٰ قسم کی ان کی پڑھائیاں ہوتی تھیں اور تعلیم ہوتی تھی. مگر ایک چیز ہے کہ لوگ دوست اس کو سمجھتے ہیں پاس ہونے کا امتحان. یہ پاس ہونے کا امتحان نہیں ہے, یہ کمپٹیٹو ہے. پاس تو میرے خیال میں کافی ہو جاتے ہیں, مگر جاب ان کو ملتی ہے جن کی مارکس زیادہ ہوتی ہیں. تو کافی بچے اس میں نالاں ہو جاتے تھے, کیونکہ ایک جگہ پہ ایک سال 65,000 بچوں نے فارم بھرا, سیٹیں تھیں 1,500. تو بچے تو 1,500 نہیں آنا ہوتا ہے. ہاں, یہ میں ضرور کہوں گا کہ انسان ہے, میں کوئی غلطی بھی ہوتی ہے سمجھنے میں, پرکھنے میں انسان ہوتا ہے, مگر ظاہری بات تو 64,500 بچے وہ تھے جو کتنی بھی محنت کے بعد سیٹیں نہیں تھیں. تو یہ میں ضرور کہوں گا. تو بچوں کو پھر اس پہ بھی نالا نہیں ہونا چاہیے اور محنت کرتی رہنی چاہیے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے بڑے شہروں کے بچے جو ہیں وہ بہت کم پبلک سروس کمیشن میں امتحان میں مقابلے میں آتے ہیں, بہت کم. شاید ان کا رجحان میری شاید لا علمی ہو سکتی ہے, مگر ان کا رجحان پرائیویٹ کمپنی, باہر کے ملکوں, بینکس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. یہاں کی میں نے دیکھا کہ کافی سیٹیں خالی چلی جاتی تھی, جو کہ بڑی ایک عجیب بات ہے. کچھ ہمارے دوست کہتے تھے جی یہاں کے بچے نہیں آ پاتے, مگر میں کہوں گا کہ سیٹیں خالی چلی جاتی تھیں اور بچے فارم نہیں بھرتے تھے. تو میں ان بچوں سے بھی کہوں گا, ان کے والدین سے بھی کہوں گا کہ جی بالکل مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں اور کوشش ضرور کریں. یہ یقیناً ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے, محنت کر کے بچہ امتحان تو پاس کر لیتا ہے. انٹرویو آپ لیتے ہیں, آپ کیسے پاس کرتے ہیں؟ بیسیکلی تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک بچے کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, کیونکہ آپ سول سرونٹ خدمت گزار چن رہے ہوتے ہیں. آپ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو بھی کافی چیزیں دیکھتے ہیں. تو آپ جب ایک خدمت گزار عوام کے لیے ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ وہ پریزنٹیبل کیسا ہے, بات کیسے کرتا ہے, اس کے خیالات کیسے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی جو تعلیمی معیار ہے وہ دیکھا جاتا ہے. سروس کمیشن کے آپ ممبر رہے, بہت سارے انٹرویو کیے, کبھی کسی امیدوار نے متاثر کیا؟ کہیں گے تو میں نام لے لوں گا. ایک بچی تھی, 2 بچے تھے. ایک مری لڑکا تھا, نام مجھے یاد نہیں آ رہا. اس کو پھر انٹرویو کے بعد مجھے خود اٹھ کے اس کو میں نے سلام کیا, اور 4 کتابیں میرے ٹیبل پہ پڑی تھی, میں نے اس کو گفٹ کی. اور ایک بچی تھی نواب شاہ کی, اس کا نام تھا بے نظیر. آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ ایک بائی نیچر ہے
کہ جو ایگزامنر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بچے کو کہیں نہ کہیں چت کروں. मरूब करूँ. یقین کریں میں نے آدھا گھنٹہ کوشش کی, میں چت ہو گیا. وہ بچی جو ہے وہ اتنی اچھی تھی, اللہ اس کو آباد رکھے جہاں پہ بھی ابھی اس کی پوسٹنگ وغیرہ ہوگی. کوئی سوال انہوں نے مس نہیں کیا. تو میں آج بھی ان دو بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اس بچی کا نام بھی بے نظیر, جی جی بے نظیر تھا. اس کی کوئی نظیر نہیں, کہیں نہ کہیں یقیناً سول سروس میں موجود ہوں گی. بہت سارے لوگ آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے استفادہ بھی کریں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں صدیق احمد صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور یہ انٹرویو کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اسکاؤٹس بچوں کو, عام بچوں کو, نوجوانوں کو ایسے لوگوں سے آشنا کریں کہ جو گدڑی کا لال ہیں. صدیق احمد صاحب بھی گدڑی کے ایک لال ہیں, ٹنڈو الیار سے سفر کیا, اور آج الحمدللہ مختلف بڑے بڑے عہدے پہ فائز رہنے کے بعد اسکاؤٹنگ کو خدمت کے لیے چنا, اور آج ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. سر آپ کا شکریہ. ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.